बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। डियर व्यूअर्स, जैसा कि कल की वीडियो हमारी थी उसमें बेसिक थे कि वी शुड ऑप्ट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स और वी शुड गो टू आवर लोकल जॉब्स। तो उसके एंड पे मैंने कहा था कि आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो उनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बड़े ज़रूरी हैं, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनको देखते हैं कि वो ये मिस्टेक्स करते हैं या ये उनके पास शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जिस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ तो मौजूद होती हैं लेकिन वो उनके कंपटीटर्स जो हैं उनको मिल जाती हैं बजाय उनको मिलने के। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ थी हमारे पास वो ये था कि हमारे पास जो हम इन चीज़ों को डेवलप करते हैं कि हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट बीइंग नेशन या हम लोगों की हैबिट्स में चीज़ें मौजूद हैं। तो हम समझते हैं कि हम कहीं पे जाएंगे और वहाँ पे किसी जगह पे जब मैं अपनी सीवी प्रेजेंट करूँगा या अपने आप को जाकर जहाँ पे कहूँगा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो शायद ऐसा है कि वहाँ पे ऑलरेडी वो जो है ना मुझे वेलकम करने के लिए बैठे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जॉब मार्केट है इसके अंदर जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात जो आती हैं जिनको आप फेस करने से एक दो दफ़ा जाके आप उसको छोड़ देते हैं, मीन आप परसिस्टेंट नहीं हो। तो सबसे पहले जॉब को सर्च करने के लिए आपको परसिस्टेंट होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों का अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि सर मैं दरअसल ना वो जॉब करना नहीं चाहता या वो मैं जॉब ये करना नहीं चाहती, फीमेल स्टूडेंट्स हैं या मेल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरे घर वाले ये कहते हैं, मुझे फैमिली की तरफ से ऐसा है या इस वक्त अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ये है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को जो प्रॉपरली ना अपने इंथुजियाटिक होके या बड़ा जो मेंटली स्ट्रांग होके मैं सर्च भी नहीं कर पा रहा। तो इसमें हम क्या करें? तो इसमें मेरा एक अपने स्टूडेंट्स को जो मैसेज है वो ये है कि सबसे पहले ये देखें कि आपके पेरेंट्स ने आप पे मेहनत की और आपको मेहनत करके अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 18 साल 22 साल तक आपके ऊपर इन्वेस्ट किया। नो डाउट कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारियों में से आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से आता है कि अपनी औलाद की, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको मैक्सिमम जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक उनको फैसिलिटेट करें, उनको तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो उनके फ्यूचर के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए बेहतर है। तो फिर यहाँ पे जब हम आते हैं, कोई हमारा स्टूडेंट जो है या हमारा बेटा या बेटी, कोई जो है हमारे बच्चे जो हैं जब वो ग्रेजुएट होते हैं, तो यहाँ पे जो सोच का जो समझने के दोनों की सोचें टकरा रही होती हैं, ऐसे लग रहा होता है जैसे कि जनरेशन गैप आ रहा है कि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ें परफॉर्म करें, जबकि हमारे पास स्टूडेंट की सोच होती है कि मेरे लिए ये बेटर है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बताऊं तो अभी हम सब पेरेंट्स की या टीचर्स की प्रायोरिटी ये होती है कि हमारे बच्चे जो है मोबाइल से दूर रहें, हमारे बच्चे ये गैजेट्स से दूर रहें, जबकि बच्चे ये कहते हैं कि इस वक्त जो ज़माना चल रहा है, जो इस वक्त टाइम चल रहा है, उसके अंदर तो सब कुछ आपके पास है ही, जो है वो जो इन डिवाइसेस के थ्रू है। मुझे अभी भी याद है कि रिसेंटली हमारे पास जनरल असदुर्रहमान चीमा साहब यहाँ पे आए, तो उन्होंने जब उनकी स्पीच के अंदर ये था कि इवन के मेरे जो साथ दो कैप्टन हैं, तो जब उनसे मैं पूछता हूँ कि आपका जो स्क्रीन टाइम कितना है, तो वो 3-4 आवर्स होता है या 2 आवर्स होता है डेली। तो जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि यार कम यूज़ किया करो, तो उनका आंसर ये होता है कि सर जब आप लाइव नहीं है तो आप अलाइव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये अलाइव रहने के लिए लाइव रहना ज़रूरी है। इट्स मीन जनरेशन की सोच बदल गई। अब यहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो और चीज़ बता रहे होते हैं, बच्चे और चीज़ बता रहे होते हैं, जिसमें नुकसान ऑटोमेटिकली दोनों का हो रहा है। उसमें यह है कि जब तक आप एक पेज पे नहीं होंगे, दोनों की सोच एक जगह पे नहीं होगी, तो आप प्रॉपरली प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपका माइंड स्ट्रेस फील कर रहा होता है। तो इसके लिए आपसे सबसे ज़रूरी ये बात है कि आपने अपने आप को ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ बुक्स का या इन चीज़ों की लर्निंग ज़रूरी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। तो उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी आपके पास चीज़ ये है कि आप यहाँ पे अपने आप को स्टार्टिंग में मैसेज दें
کہ ایک میرا ذاتی ڈریم ہے، ایک میرا اپنا خواب ہے، ایک میرے پیرنٹس کا خواب ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جنہوں نے آپ کے اوپر جو تمام امیدیں ان کی ہوتی ہیں، جب بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو پیرنٹس اس کو اپنا سپورٹ، پاکستان میں خاص طور پہ ہم اس کو اپنا سپورٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جو ہم خود اپنے خواب پورے نہیں کر چکے ہوتے وہ ہم اپنے بچوں کے تھرو پورے کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو بھی دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے رسپانسیبل ہیں، ذمہ دار ہیں اور وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ان کی ڈومین میں پرفارم کرنے دیں، جسٹ ایز اے گائیڈر، ایز اے مینٹور اس کا آپ رول ادا کریں۔ ان کو جہاں جہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچے نہیں سمجھتے وہاں پہ گائیڈ ضرور کریں، لیکن ان کو فورس نہیں کریں۔ دوسری جگہ پہ یہاں پہ سیم ایک رسپانسبلٹی بہت بڑی بچوں پہ آتی ہے کہ جب آپ گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اب ماشاءاللہ میچور ہوتے ہیں، تو اپنے اچھے برے کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایتھیکلی یا میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن نیچر کے اکارڈنگ ہیں کہ جب آپ اپنے پیرنٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ خود لے رہے ہوتے ہیں تو ڈیوائن فورسز آپ کا جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بوسٹ اپ کر رہی ہوتی ہیں، سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے بجائے ان کے کہ کنٹراڈکٹری یا سوچ رکھ کے یا ایک دوسرے کے اینٹی سوچ رکھ کے کہ میں نے ایسے نہیں کرنا یا ایسا مجھ سے ہوتا نہیں ہے، تو آپ کوئی اور جو لو جاب ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں آپٹ کر لیں جو آپ کہتے ہیں کہ اب میں بتاؤں گا یا اب مجھے یہ لگے گا کہ واقعی جو آپ کہتے تھے وہ غلط ہے، جو میں کہتا تھا ٹھیک ہے، تو ہم ایک دوسرے کو غلط اور ٹھیک پروو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑی ذمہ داری پیرنٹس کے ساتھ ہی بچوں پہ یہ آتی ہے کہ وہ اس سوچ کو پازیٹیو لیں۔ دیکھیں اگر خواب میں دیکھ رہا ہوں نا تو مجھے اس کے لیے سیکریفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے پیرنٹس خواب دیکھ رہے ہیں جس کے لیے وہ آپ کو جو آپ کی نرچمنٹ کر رہے ہیں، آپ کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو اس ایج میں جا کے یا جہاں پہ جا کے ایسا نہیں کہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یہ کرنی چاہتی ہوں تو اس طرح سے ایسا نہیں کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرلل آپ کے دونوں ڈریمز چلیں۔ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ایک آپ کا مشن ہوتا ہے، ایک آپ کا ویژن ہوتا ہے، تو آپ کا جو مشن ہے اس کو کمپلیٹ کرتے کرتے آپ اپنا ویژن کے اکارڈنگ چیزیں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اٹس مین سپوز آپ کسی بچے کا شوق ہے کہ جی میں رائٹ نو تو میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اور میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی آپ یہ جاب کریں، تو سر میں جاب نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں جاب چھوڑ دوں۔ تو میرا یہ مقصد یہاں کے بتانے کا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ جاب سٹارٹنگ میں جوائن کر کے اپنا ایکسٹرا ٹائم جو ہے، اپنے ٹائم کو اس طرح اسکیجول کو اس طرح ڈیفائن کریں کہ آپ اپنے جو ریسٹ کے آورز ہیں ان کو کچھ سیکریفائی کریں اور آپ اس کے ساتھ اپنے بزنس کو بھی چلائیں، اور پیرنٹس جو وقتی طور پہ جا رہے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ ان کی ڈریم کو بھی پورا کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ آفٹر 1-2 ایئرس کے بعد آپ یہ پروو کر دیں گے پیرنٹس کو کہ جو ہمارا بیٹا یا بیٹی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو دین وہ آپ کے سپورٹ میں آٹومیٹیکلی آ جائیں گے۔ اٹس مین یہاں پہ جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ کنٹراڈکٹری سوچ کی بجائے آپ کا کنونسنگ مائنڈ ہونا چاہیے، یا کنونس ہو جائیں یا کنونس کر لیں۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو گھر میں سے سپورٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ اپنی جاب کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جابس میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ایک اپنا ڈریم ہے، ایک پیرنٹس کا ہے، تو آپ نے اپنے ڈریم کے لیے پیرنٹس کو ڈسہارٹ نہیں کرنا، پیرنٹس کو یا تو کنونس کرنا ہے یا پھر آپ نے اپنے آپ کو، پھر میں اس کو دوسرا کہوں گا کہ اپنے آپ کو ہارڈ ٹائم دینا ہے کہ آپ اس کو جو ہے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ آپ دوسرا بھی کام کر رہے ہیں، یا پیرنٹس سے پوچھیں کہ آپ کی اس جاب میں سے نیڈ کیا ہے۔ فار ایگزامپل پیرنٹس کہتے ہیں جی یہ جاب امیڈیٹلی آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں فائنانس کی ضرورت ہے، یا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو فیملی میں اسٹیٹس ہے، یا ہماری جو سوسائٹی کے اندر تمام فیکٹرز ہیں ان کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے آپ دیکھیں، تو آپ ان کا وہ ڈیمانڈ کہیں کہ آپ کی یہ ڈیمانڈ یہاں سے بھی پوری ہو سکتی ہے لیکن مجھے یہ کرنے دیں، یہ میرے لیے بھی اور فیوچر میں انشاءاللہ سب کے لیے یہ بیٹر چیز ہوگی جس چیز کو ہم جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گول کو یا اپنے ڈریمز کو سیکریفائی نہیں کریں، ان کے لیے اپنی محنت بڑھا دیں، ساتھ ساتھ پیرنٹس کے بھی اور ساتھ ساتھ اپنے بھی۔ یہ دونوں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو جس کو میں کہتا ہوں کہ ڈیوائن فورس جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ انشاءاللہ سکسیس جو ہوتی ہے وہ آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہاں پہ بہت ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پھر سم ٹائم ہم سوسائٹی کی، پیرنٹس کی یا کسی وجہ سے کسی ایسی جگہ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ جو ہمارے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہاں پہ پوائنٹ یہ لکھا کہ ڈونٹ ہیزیٹیٹ، ٹھیک ہے، ٹو ورک
where you are not comfortable. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو وہاں پہ کام کرنے سے جھجکیں نہیں، وہاں پہ کام کرنے کے لیے جائیں. فار ایگزامپل میری اس وقت ضرورت ہے کہ میں ارن کرنا چاہتا ہوں، میری اس وقت ضرورت ہے کہ میں میری فیملی کا کوئی اسٹیٹس کا ایشو ہے، یا میری اس وقت ضرورت ہے کہ میں مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو ایسی سوسائٹی میں، ایسی جگہ پہ، ایسے گروپ آف فرینڈس میں بزی کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ مجھے یہ چیزیں مل رہی ہیں. تو آپ سب سے پہلے اپنا آبجیکٹو دیکھیں اس جاب کے اندر، اس مصروفیت کے اندر. اگر آپ کو وہ آپ کا آبجیکٹو حاصل ہو رہا ہے تو باقی چیزوں کو وقتی طور پہ اگنور کریں. فار ایگزامپل وہاں پہ جی انوائرمنٹ نہیں ہے، اسٹریس والا انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ کمفرٹیبل جو آپ نہیں رہ سکتے. فار ایگزامپل کولیگز بہتر نہیں ہیں، آپ کو سم ٹائم آفس پسند نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں آپ نے وہاں پہ اگنور کرنی ہیں اگر آپ کا آبجیکٹو گین ہو رہا ہے. اگر آپ کا آبجیکٹو ہے کہ آپ کو پیسفل مائنڈ چاہیے، آپ کو اچھے پیسے مل رہے ہیں وہاں پہ، تو آپ کو پیس نہیں مل رہا، تو اس مین اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا آبجیکٹو وہاں پہ فائنانس نہیں ہے، وہاں پہ پیسفل مائنڈ ہے. تو پھر آپ وہاں سے وہ جاب کوئٹ کر کے وہاں پہ جاب کریں جہاں کہ آپ کو مائنڈ کو جو ہے سیٹسفیکشن ملتی ہے. جبکہ اگر آپ کا آبجیکٹو کہیں پہ فائنانس ہے تو پھر آپ باقی چیزوں کو اپنے آپ کو اس میں برداشت کرنے کی اور اس میں لرن کرنے کی کوشش کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا جتنی بھی قومیں ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب بھی آگے بڑھے ہیں تو وہ کبھی بھی کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں نہیں بڑھے ہیں، تو ان کو ہمیشہ انکمفرٹیبل انوائرمنٹ ملا ہے جس میں وہ جو ہے آگے بڑھے ہیں. جیسے مجھے لیٹسٹ آپ سوشل میڈیا کے تھرو کانٹیکٹ ہوتے ہیں، تو لیٹسٹ یہ ڈفرینٹ ٹرکش ڈراماز تھے، تو اس میں جو ارطغرل غازی کے والد کا ایک جو کوٹیشن ہے وہ بتائی گئی. تو اس نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم جو ہے وہ دنیا پہ حکومت کرے تو کبھی بھی اس کو ریسٹ کی حالت میں نہیں آنے دینا. اگر ایک محاذ ختم ہوتا ہے تو دوسرے محاذ کے لیے آپ ان کو تیار کریں. اور اسی طرح جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان ہیں، تو ان کے کوٹیشنز میں سے ایک یہ ہے کہ ہم گھوڑوں کی پشت پہ ہی پیدا ہوتے ہیں اور گھوڑوں کی پشت پہ ہی ہم مر جاتے ہیں. تو اس لیے جتنی بھی سکسیس ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آسانی سے نہیں ہیں. تو آبجیکٹو یہ ہوا کہ جو بھی گریجویٹس جو کیریئر کے لیے پریشان ہیں، یا پہلی چیز وہ اپنے اندر سے یہ نکال دیں کہ ہم کسی کمفرٹیبل زون میں جا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ریڈی کریں کہ ہم کمفرٹیبل نہیں، ہم کسی فائٹ کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم اپنے اندر اور انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے، ہم اس سیٹلمنٹ پہ آ جائیں گے کہ یہ ساری چیزیں پھر ہمیں بڑی مائنر سی لگنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے جو آپ کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے اندر کا بلیف ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ پہ ایسے لوگ کام کر رہے ہوں گے جو کوالیفیکیشن وائز آپ سے بیٹر نہیں ہوں گے، جو ایکسپرٹیز وائز آپ سے بیٹر نہیں ہوں گے، اور وہ بہت اچھی جگہ پہ کام کر رہے ہوں گے، اور ایون وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے جس کے لیے آپ ڈریم کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے. اور آپ اپنے آپ کو کویسچن کریں گے کہ یہ تمام کریکٹرسٹکس تو میرے اندر موجود ہیں، لیکن یہ بندہ وہاں پہ کام کر رہا ہے، میں وہاں پہ کیوں نہیں؟ تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اوپر بلیو کرتے ہیں، ان کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، ان کو ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر جائیں گے. اور آپ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوگا. تو اٹس مین اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون سے نکالیں. آپ کے پاس جو جابس آتی ہیں، جو آپ کے اندر گریجویشن، میں نے 80 to 90% بچوں کے اندر یہ دیکھا ہے جو سب سے پہلا ان کو چیز فیس کرنی پڑتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سر میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں، میرا ماحول یہ چاہتا ہے، تو آئی ایم کنفیوزڈ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میرا یہاں پہ آپ کو یہی ہے کہ آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ ہارڈ ورک. اور ہارڈ ورک کیا کرنی ہے؟ رائٹ ڈائریکشن میں کرنی ہے. رائٹ ڈائریکشن سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو ناراض کر کے، اپنے پیرنٹس کو، گارڈینس کے، ان سے جو ہے آپ اینٹی کوئی ایسا روٹ کرتے ہیں، تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ سکسیسفل تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میں سکسیسفل کہتا ہی اسے ہوں جو سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ مینٹلی طور پہ سیٹسفائیڈ ہونا چاہتے ہیں اپنی جاب سے، اپنے پروفیشن سے، اپنی لائف سے، تمام چیزوں سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے ارد گرد رشتے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ان کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دیں. اور ساتھ اگر آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کو کی سیکریفائس ان سے نہیں مانگے،
اپنے قیمتی ٹائم میں اپنی کمفرٹیبل زون سے نکل کے آپ ہارڈ ورک کریں اور دونوں چیزوں کو اچیو کر کے بتا دیں. تو مجھے بہت امید ہے کہ اس چیز کو کرنے سے نہ صرف آپ کے انوائرمنٹ میں ایک پازیٹیو وائب آئے گی بلکہ آپ لوگ ایک اچھی جاب اور اچھی چیز کو فائنڈ بھی کر لیں گے. تو بیسیکلی آج کے ٹاپک میں بیسیکلی یہی تھا کہ ہاؤ وی پیپل کین چوز دی رائٹ اپرچونٹی آفٹر گریجویشن. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ آپ لوگوں کا جو پوائنٹ ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہمیں اس چیز کو کس طرح سے آپٹ کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اب جب جاب کے لیے جا رہے ہیں تو دوسری چیز کل کی ویڈیو میں نے مینشن کی تھی کہ آپ سی وی میں بہت ساری مسٹیکس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری کمنگ نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں سی وی کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. تھینک یو.